पड़ता है कि वो वेरी अनबिकमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर था और हम अक्सर ये कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर मुश्किल वक्त में अपना कलाम बंद रखा करें तो उससे शायद हालात बेहतर करने में मदद मिले। वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल घड़ी में कि जब मुल्क के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस मौके के तानाज़नी, इल्ज़ाम तराशी और नफ़रत अंगेज़ी का कलाम और ख़िताब किया है। दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जहां आग और खून जारी हो वहां पर लीडर इस तरह की तकरीर नहीं करता। इस हुकूमत की आप तरजीह ये देख लें कि एक तरफ इतनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दरपेश है और हुकूमत की तरजीह क्या है कि नवाज़ शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाए, उनके मकान को ढाया जाए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे चलाए जाएं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की जाए और ये नॉन सीरियस और ज़िद्दी और हेट पे मबनी एटीट्यूड है जो मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब कर रहा है। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी मंजर कशी की कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, रोज़गार पैदा हो रहा है, मुल्क जन्नत बन गया है। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया जो सोवियत यूनियन के बारे में मशहूर था कि एक टीचर स्कूल में लेक्चर दे रही थी कि सोवियत यूनियन वो जन्नत है जहाँ पे लोग खुशहाल हैं, जहाँ हर किसी के पास अच्छा रोज़गार है, खुराक की वाफर मकदार मौजूद है। तो एक मासूम तालिब इल्म ने हाथ खड़ा किया मॉस्को के स्कूल में और उसने कहा कि मैम आई वांट टू गो टू सोवियत यूनियन। तो जो कल जन्नत का नक्शा इमरान नियाज़ी साहब ने खींचा, हम में से हर कोई उस पाकिस्तान में जाना चाहता है। एक वो तरक्की है जिसका इमरान नियाज़ी साहब दावा कर रहे हैं, एक तरफ वो हक़ाइक़ हैं जो सारी दुनिया चीख कर बता रही है। हुकूमत के अपने नए वज़ीर ख़ज़ाना 15 दिन पहले कह चुके हैं कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों ने मईशत को तबाह कर दिया है। वर्ल्ड बैंक, IMF की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत 1-1.5% पे तरक्की करेगी, जबकि इंडिया की मईशत 11% पे तरक्की कर रही है, बांग्लादेश की 4.5% पे, श्रीलंका की 5.5% पर और दीगर ममालिक भी इसी तरह तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत 1.5% से मुतवक्के है तरक्की करे। इसको इकनॉमिक तरक्की कहते हैं। क्या ये खुशहाली है जो इमरान खान साहब की खुशहाली है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल 35% गिर चुकी है, जो ये बता रही है कि बैरूनी सरमायाकार का एतमाद कमज़ोर हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। इमरान नियाज़ी साहब को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें ये परवाह है कि किस तरह रायवेंट पे कब्ज़ा होगा, जाती उम्रा पे कब्ज़ा होगा, अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे और गिरफ़्तारियाँ कैसे होंगी, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत कैंसिल होती है या नहीं होती है। जो शख्स इस जहन के साथ हुक्मरानी करेगा वो पाकिस्तान को नहीं चला सकता। आज जो इतना बड़ा हमें बहरान का सामना है वो भी इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली से है। हुकूमत जवाब देना, अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय कि ये फ़ायदा उठा रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग नून ने नहायत ज़िम्मेदारी से अपना कौमी किरदार अदा किया है। हमने वो वाला किरदार अदा नहीं किया जो इमरान नियाज़ी साहब 2017 में हुकूमत के ख़िलाफ़ किरदार अदा कर रहे थे कि बगल में पेट्रोल के ड्रम उठाए हुए थे, जहाँ चिंगारी देखते थे उस पर जाके फेंक देते थे कि ये आग लगे मुल्क के अंदर।
ہم نے آگ کو بڑھانے والا کوئی قدم یا بیان نہیں دیا. ہم معاملات کو سلجھانے والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ آگ بجھنی چاہیے. کسی پاکستانی کی جان جائے، چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا اس کا تعلق سیکیورٹی کے اداروں سے ہو، وہ پاکستانی ہے. ہم پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک ایسا مسئلہ جو نہایت حساس ہے، جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت، ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ ہر مسلمان مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اتنے سنگین مسئلے پہ اس حکومت نے اتنا غیر سنجیدہ رویہ روا رکھا کہ ایک معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے میں کہا کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں. اور اب جب آنکھیں کھلی ہیں تو وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو ملک کا نقصان ہوگا. اللہ کے بندے، جب اس معاہدے پہ آپ کے وزراء دستخط کر رہے تھے تو کیا آپ کی عقل سیر کرنے گئی ہوئی تھی؟ کیا آپ کو ان چیزوں کی ریمیفیکیشنز کا معلوم نہیں تھا؟ کیا آپ نے وزارت خارجہ سے وہ ایگریمنٹ شیئر نہیں کیا تھا؟ یہ معاملات کو جیسے چلاتے ہیں، ایسے تو اگر اسکول کے بچوں کو بھی ملک چلانے دے دیا جائے تو شاید وہ بھی اس طرح ملک نہیں چلائیں گے. ان کی نااہلی اور ان کی غفلت کے اوپر آج ایک ملک کے اوپر بڑا بحران ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گفتگو کے ذریعے اور نان وائلنس کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے تاکہ ملک کے حالات کسی بھی صورت نہ بگڑیں. اس ملک کا امن، اس ملک کی یکجہتی ہم سب کے لیے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی نشانی ہے. یہ ایک بڑا مقدس ملک ہے اور اس ملک کی کمزوری، اس ملک کے اندر انتشار صرف اپنے ملک کے ساتھ انتشار نہیں، بلکہ اس ملک کے ساتھ جو ایک بہت مقدس بشارت بھی وابستہ ہے، اس کے ساتھ انتشار ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ تمام فریقین جو ہیں وہ گفت و شنید کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیں گے تاکہ ملک کسی قسم کی بدامنی، لاقانونیت سے بچ سکے. ڈاکٹر صاحب، جب مانتے آپ وزیر داخلہ تھے، ٹی ایل پی نے جب احتجاج کیا تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے رابطے بھارت کے ساتھ ہیں، تو آج آپ ٹی ایل پی کی سپورٹ کر رہے ہیں. کیا میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے خون ریزی ہو، جس سے انتشار ہو. ہمارے وقت میں بھی جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ہم نے نان وائلنٹ پالیسی اپنائی تھی، اور جب آپریشن ہوا وہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے اوپر براہ راست انتظامیہ کو جب ہدایات ملی انہوں نے کیا، اور اس میں بھی ہائی کورٹ نے لکھا تھا کہ کسی قسم کا اسلحہ سے غیر مسلح کر کے پولیس آپریشن کرے گی. اور باقی میں اس دھرنے کے حالات پہ بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ اس وقت ہم معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے باخبر رہنا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن اس طرح کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے. ہمیں اپنے دشمنوں کو ایسی فوٹیج اور ایسا مواد نہیں دینا چاہیے جسے وہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو ایک غیر مستحکم ریاست کے دلیل کے طور پہ پیش کر سکے. تو سب کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے
کل وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بھارت کے اکاؤنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ اس صورتحال کو سول وار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو بھئی اگر بھارت کے یہ اکاؤنٹس چل رہے ہیں، بھارت آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو دبئی میں تو آپ بھارت کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے انہیں کہا ہے کہ ایسا قدم نہ اٹھائیں؟ اور اگر آپ اس طرح کی مداخلت کریں گے تو ہم آپ سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے کشمیر کے اوپر کوئی یقین دہانی حاصل کی ہے؟ قوم کو بتائیں۔ ہمیں تو کبھی بلومبرگ سے پتہ چلتا ہے، کبھی کسی اور ملک کے سفیر سے پتہ چلتا ہے، لیکن ہماری ملک کی وزارت خارجہ، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا سفارتکاری کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور پاکستان کو تنہا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ کل عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر جے یو آئی اور مسلم لیگ نون نے سیاست کرنے کی کوشش کی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ وزراء نے کوئی جلد بازی کی؟ اور مسلم ممالک کا آپ کیا سجیسٹ نہیں کریں گے کہ ہنگامی اجلاس بلایا جائے، اس معاملات پر تمام مسلم ممالک کی قیادت کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے اس مسئلے کو لے کر؟ دیکھیے، وزیر اعظم نے کل، میں اس بات کو کہنے میں جھجکوں کا نہیں، سراسر غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے کل کہا کہ سلمان رشدی کی جب کتاب آئی تو نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ سلمان رشدی کی کتاب 1988 میں آئی، نواز شریف وزیر اعظم 1990 میں بنے۔ آپ اس سے دیکھیے کہ کس قدر غلط بیانی یہ شخص کرتے ہیں۔ اسی طرح پورا میڈیا گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس ساری صورتحال میں مثبت کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کو وہ غیر ذمہ دارانہ کردار نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کو بگاڑنا چاہتے ہیں، یہ حالات کو مزید انتشار اور نفرت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر نہ تدبر ہے، نہ فراست ہے، نہ حکمت ہے، نہ حکمرانی کا کوئی وصف ہے جس سے یہ معاملات کو سنبھال سکیں یا چلا سکیں۔ تھینک یو سر۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول